हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाज़रीन, फ्रॉड पकड़ने वाले भी फ्रॉड करने लग गए. ये क्या माजरा है ये जानेंगे, लेकिन पुलिस मुकाबले भी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं. आपके साथ शेयर करेंगे अपडेट्स. और रजब भट्ट हैरासमेंट केस आयशा शराफत की तरफ से जो किया गया उसमें बरी हो गए हैं. इसके पीछे क्या हकीकत है, ये माजरा कैसे पेश आया, ये फैसला कैसे हुआ, किस बुनियाद पर हुआ, ये जानेंगे. और सना यूसुफ केस के हवाले से भी आपके साथ डेवलपमेंट शेयर करेंगे. मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र. सबसे पहले सर बात कर लेते हैं, फ्रॉड पकड़ने वाले खुद से फ्रॉड करने लगे. ये बहुत अजीब है कहना, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि जो फ्रॉड पकड़ते हैं ऑब्वियसली ये कोई मैनेजमेंट ही है, पुलिस एहलकार ही हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये खुद भी फ्रॉड करने लगे. अब इन्हें कौन पकड़ेगा और फैसला कैसे होगा? देखो, हर शोबे में चाहे वो शोबा पुलिस का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे कोई वापडा का हो, चाहे कोई LDA वगैरह हो, DC ऑफिस हो, हर जगह पे ना हर तरह के लोग मौजूद होते हैं. ये गालिबन जो आज की खबर है, आप उस हवाले से बात करना चाह रही हैं, जिसमें एक लड़की को नौकरी का झांसा दे के उससे 5 लाख रुपए से महरूम कर दिया गया. बिल्कुल, ये क्या कहानी है? और ये पुलिस एहलकार ये ऐसे होते हुए कोई कैसे कर सकता है? ये ऐसे कि जो पीछे जब एक डेढ़ माह पहले जो गेम्स हो रही थी, जो यहाँ लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में गेम्स हो रही थी, तमाम पंजाब भर की गेम्स थी, मरीम नवाज साहिबा भी उसमें चीफ गेस्ट थी. उन गेम्स में ये लड़की ननकाना साहब से इस गेम में शिरकत के लिए कहीं आई थी, तो वहाँ पे जो ड्यूटी पर मौजूद, उस खबर के मुताबिक जो है ना, उस ड्यूटी पर मौजूद 2 पुलिस एहलकार थे. एक तो थी खातून कांस्टेबल थी, और एक कोई साहब थे जो वो भी पुलिस एहलकार थे. तो दोनों ने एक लड़की जो आई थी वहाँ से ननकाना से, उसको नौकरी का झांसा दिया कि तुम्हें हम पुलिस में भर्ती करा देंगे. उसको बातों में उलझा के उसको, वो जाहिर है वो एक बैकवर्ड, मतलब ननकाना तब काफ़ी तरक्की कर गया हुआ है. बहरहाल वहाँ की किसी कस्बे गांव की वो रहने वाली है. तो हर बंदे का, हर लड़की का, हर नौजवान की पहले, जो गांव के एरिया के लोग होते हैं ना, इनकी लड़कों की पहली चॉइस होती है कि हम पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हो जाएं मैट्रिक करने के बाद. ठीक है. लड़कियों की ख्वाहिश होती है, जो कम तालीम हासिल करती हैं, वो भी कहती हैं हम नर्स भर्ती हो जाएं, मिडवाइफरी कर लें, या हम पुलिस में भर्ती हो जाएं. तो बहुत बड़ी बात है. तो लिहाजा इसको भी ऐसा कोई ख्वाब था, ऐसा कोई ख्याल था इसका, तो ये लोग इसको मिल गए. इन्होंने इसको पता नहीं कैसे, अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तहकीकात इसकी जारी, लेकिन इब्तदाई जो मालूमात हैं उस खबर के मुताबिक इसको भी मैंने अभी परसू करना है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या, किस तरीके से घेर दिया. और लड़की को, और मज़े की बात ये है, मैं आपको हैरान हो जाऊंगी आप मेरी बात सुन के, उसको यूनिफॉर्म पहना के कहीं पे उसके से ड्यूटी भी सिक्योरिटी की लेते रहे. मतलब इतना इलीगल जो है. हाँ, ड्यूटी भी. जब लड़की को इस बारे में पता चला कि ये उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो फिर उसने दरख्वास्त दी पुलिस में, और फिर मुकदमा दर्ज हुआ. और मुकदमा दर्ज होने के बाद वो कांस्टेबल भी, खातून भी, और पुलिस एहलकार का नाम असद है, और जो खातून कांस्टेबल उसका नाम सुमेरा है. तो जो लड़की जो है, जो आई है कान्हा से, जो ननकाना की, जो रहने वाली ननकाना से, मैं बता रहा हूँ आपको, ये माजरा कितना अरसे चलता रहा? ये 3 माह पहले की बात, 2-3 माह यही. उन्होंने ड्यूटी कब तक की? और तकरीबन 1 माह तक उस लड़की से उन्होंने ड्यूटी करवाई. और ये किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि वो नहीं. बस जाहिर अब वो इतने तो चालाक होंगे, पता नहीं उन्होंने और कितने लोगों से ये फ्रॉड किया हो. अभी तहकीकात होंगी, पता चलेगा. तो बुशरा, इसमें ये जो है ना फ्रॉड पुलिस में, अब पुलिस में भी वही लोग हैं जो आम पब्लिक में लोग हैं ना, वही लोग हैं. हर लोगों का मेंटली लेवल जो है ना, जो काशिफ जमीर है, शायद उन्होंने भी कोई एक फेक कांस्टेबल अपने साथ रखा हुआ था, या ऑफ ड्यूटी थे वो. हाँ, काशिफ अलाउ नहीं था लीगली करना इस तरह. असल में ना काशिफ जमीर जो है ना, एक टिकटॉकर टाइप शख्सियत थी. और ये टिकटॉकर में बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो होते कुछ नहीं है, बैकग्राउंड कुछ नहीं होता. देखिए, उनकी टिकटॉकर शख्सियत की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बात हो रही है पुलिस एहलकारों की जो कि इलीगल एक्टिविटीज में मशगूल है. ये देखे ना कि वो कांस्टेबल पुलिस एहलकार होते हुए वो माना कैसे, चाहे सामने टिकटॉकर हो या कोई भी हो. आप ये देखें ना कि ऐसे केसेस कितने बढ़ते चले जा रहे हैं. याद पड़ता है उसका भी, जो मुझे याद पड़ता है, वो पैसे वैसे कोई लेता था, उसको कोई पैसे देता था, और काशिफ जमीर ने भी ये बड़ा भुगता है इसके ऊपर.
اس کی کافی مطلب وہ ذلیل ہوا ہے, اس کے جی. مقدمہ درج ہوا ہے, وہ حوالات میں بند رہا ہے اس والے شوشا میں. یہ کاشف ضمیر ایک بندہ نہیں ہے, یہ تمہارے سامنے آ گیا نا, موٹی موٹی وہ چینیں پہنی ہوئی, لوگ سمجھتے ہیں گولڈ ہے, اور ہاتھ میں موبائل 4-5 موبائل اور پرس پکڑ کے ایسا ایک موٹا سا ایک بنا ہوا, ایک وہ تاثر یہ پڑتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے کوئی پتہ نہیں بزنس مین ہے یا کوئی بڑا پولیٹیشین ہے, کوئی اس طرح کا تاثر پڑتا ہے. اگر آپ کے ساتھ گن مین چل رہا تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. عام پبلک جو ہے نا, ہماری عام پبلک ابھی بھی بڑی معصوم ہے. یہ جو آپ روزانہ کرائم ہوتے ہیں, یہ وہ اسی معصوم پبلک کے اندر ہی کچھ لوگوں کا مینٹلی حالت, آگے ہم بات کریں گے, مینٹلی حالت اس لیول پہ ہوتی ہے لوگوں کی. لوگ اگر آپ بات سوچیں ان کی کہ کیا عمل کر دیا انہوں نے, تو اس پہ آپ حیران رہ جائیں گے. پاگل پن کی انتہا ہے, پاگل پن کی. جیسے ابھی چند دن پہلے ایک پراپرٹی ڈیلر نے خودکشی کر لی. اپنا آخری بیان اس کا یہ تھا کہ جناب میری آ کے ڈیڈ باڈی لے جائیں. وہ میری ابھی نظروں سے گزرا, تو اس پہ بھی ذہنی حالت دیکھیں, مینٹلی دو طرح کے جاتے ہیں نا. کچھ لوگ جو وہ کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں, اندر سے دیکھا جائے تو وہ شریف لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اپنا مینٹلی دباؤ اپنے اوپر لے جاتے ہیں. یہ بے روزگاری, یہ مہنگائی اور پتہ نہیں کیا کیا وسائل لوگوں کے ہوتے ہیں, تو وہ خودکشی ٹائپ کا حرکت کر لیتے ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں تو ان میں ایک ایول, ان میں ایک آ جاتا ہے, ان میں کوئی کانفیڈنس ایسا بڑھ جاتا ہے کہ جس سے وہ کرائم کرتے ہیں. تو یہی وجہ بنتی ہے جس طرح کے فراڈ کرنے والے فراڈیوں کے لیے بھی. ابھی ہم نے کل ایک بات کی, جو ایک بندہ فراڈیا گیا گھر میں اور گاڑی لے کر گیا, بڑے طریقے سے بچوں کو بلایا اور جہاز میں دے کے گاڑی لے کے چھین کے بھاگ گیا. تو اب یہ پولیس میں اگر ہم یہ کہیں چند ایک بندوں کی وجہ پولیس فورس کو ہم غلط کہیں, یہ میرا خیر مناسب نہیں ہوگا. سر وہ تو ہم کہہ نہیں رہے نا, وہ ہم کہہ ہی نہیں رہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ پولیس اہلکاروں کے درمیان ہی کچھ ایسے پولیس اہلکار ہیں جو باقی پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ ایک جو ان کی امیج ہے اس کے اوپر سوال نشان بن رہے ہیں. اب دیکھیں اقرار سے میں آپ کو اسی وجہ, اقرار حسن کا پیچھے ایک پروگرام تھا, بڑا ہٹ تھا, اس میں وہ پولیس کو ایکسپوز کر رہا تھا. ایک پروگرام میں اس نے دکھایا پولیس منشیات سیل کر رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایک بندے کو پولیس اہلکار جو منشیات بیچتا تھا, یہ آئس تھی یا پھر کوک تھی, کوکین تھی, جو سیل کرتا تھا, اس کو انہوں نے پنجاب یونیورسٹی ٹریپ کر کے بلایا. پنجاب یونیورسٹی آیا تو وہ وہاں پہ وہ بڑا مشہور ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے اسلحہ خریدا پولیس اہلکاروں سے. اچھا, اب وہ جو اسلحہ سیل ہوا جو اقرار الحسن نے اپنے پروگرام میں دکھایا, وہ اسلحہ جو پولیس والا سیل کر رہا ہے, پولیس والے تو پکڑتے ہیں اسلحہ, تو سوچنے والی بات ہے جو سیل کر رہا ہے اس نے یہ نہیں سوچا یہ اسلحہ کسی کی جان لے سکتا ہے, یہ ڈکیتی چوری کی واردات میں استعمال ہو سکتا ہے, اغوا برائے تاوان میں استعمال ہو سکتا ہے, کسی کو دھمکایا جا سکتا ہے, کسی کے ساتھ ناجائز کیا جا سکتا ہے. تو اس نے یہ سوچا ہی نہیں, اس نے وہ اسلحہ سیل کر دیا اور وہ انہوں نے خریدتے ہوئے دکھایا بھی ہے. تو یہ لیکن یہ چند کچھ ایک دو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, سارے لوگ خراب نہیں ہوتے. تو یہ بالکل درست ہے. اب معاملہ یہ ہے متاثرہ لڑکی نے مقدمہ درج کیا ہوا ہے. دونوں اسد و سمیرہ کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے, مکمل چھانبین کی جا رہی ہے, اور ترجمان پولیس کے مطابق ملزموں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ محکمے موجود کالی بھیڑوں کو بے نقاب کیا جا سکے, جو میں نے پہلے بات کی. ٹھیک زبردست. سر اب ہم بات کرتے ہیں رجب بٹ کیس کی, جن میں نے ریسنٹلی ہراسمنٹ کے کیس میں ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی, عائشہ شرافت نے کروائی. روزانہ رجب بٹ پہ ہم بات کریں گے, لیکن وہ اس کیس میں بری ہو گئے, رائٹ؟ یہ بتائیے کس ثبوت پر یا کس بنیاد پر؟ اچھا چلو ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے پہلے بھی مجھ سے یہ کوشچن کیا تھا رجب بٹ کے حوالے سے کہ اس کے اوپر مقدمہ درج ہے یہ وہ, اور میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے ہراسمنٹ کی اور ریپ کی, ہراسمنٹ نہیں تھی وہ ریپ تھی, اور ہراسمنٹ مکس تھا. جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایف آئی آر کی کا کانٹینٹ اتنا خوفناک تھا, اور لیکن وہ میں نے کانٹینٹ دیکھتے, کیونکہ میں نے ہم نے کرائم رپورٹنگ کی ہے اور ہم نے تعلیم بھی باقاعدہ حاصل کی ہے, میں نے ایم ایس سی کرمنالوجی کی ہوئی ہے اور واحد جرنلسٹ ہوں جس نے ایم ایس سی کرمنالوجی کی ہے. تو میں چیزوں کو بڑی ایف آئی آر کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے مجھے ایف آئی آر سچی ہے جھوٹی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایف آئی آر کیسی لکھی ہے. اس کا کانٹینٹ بتا رہا تھا کہ یہ ایف آئی آر باقاعدہ پلان کر کے بنائی گئی ہے. اور یہ میں نے اپنے پچھلا, اگر آپ ویلاگ ناظرین بھی دیکھیں ہمارا, اس سے پچھلا آپ کا ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں یہ میں نے ذکر کیا ہوا ہے. عام آدمی پہ ہوتی ہے ایف آئی آر, تو وہ بیچارہ رگڑا گیا تھا, اس کی جان نہیں چھوٹی تھی. نہیں, ایک منٹ, عام آدمی کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی ہو, ثبوتوں کی بنیاد پر تو آپ اس سے بری نہیں ہوتے نا. آپ نے عام آدمی کا تو کہ رجب بٹ عام نہیں ہے,
کوئی اسپیشل ہے اس لیے میں آپ کو بتا اب رجب بٹ کو نا میں؟ دیکھیں نا ماننے نہ مانے کوئی مانے رجب بٹ ایک سیلیبریٹی ہے اور سیلیبریٹی بھی ایک ایسی سیلیبریٹی ہے جس کے 7 ملین فالوورز ہیں 7 ملین فالوورز ہیں اور یہ ہائی پروفائل کیس بن جاتا ہے. اب ہائی پروفائل جب کیس ہوتا ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہائی پروفائل کیس میں اس کی بڑی بریک بینی سے اس کی تحقیقات کی جاتی ہیں کیئرفلی کی. یہ نہیں کہ رجب بٹ کو فائدہ دینا ہے رجب بٹ کو میرٹ پہ اس کے اوپر کی جاتی ہیں اور اس کے سینئر افسران کی نظر بھی ہوتی ہے. جب اس ایف آئی آر کو بریک بینی سے میرٹ پہ تحقیقات کی گئی تو رجب بٹ اور اس کے ساتھی بے گناہ نکلے. کوئی ثبوت کوئی بے گناہ لکھے پولیس نے اپنی فائنڈنگ دی ہے عدالت نے ان کو بری کر دیا اور ایک بندہ صرف رہ گیا سلمان رہ گیا میرا سلمان رہ گیا وہ میرا شامل تفتیش نہیں ہوا تھا وہ بھی شامل تفتیش ہوگا میرا وہ بھی فارغ ہو جائے گا. کیس جو ہے ریپ ہو چکا ہے وہ کیس بری طریقے سے ہو گئی جس میں دیکھیں 5 بندے فارغ ہو جائیں جو. تو سر اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو پلینٹف نے یہ یا جو وکٹم ہے جس نے یہ ایف آئی آر لکھی وہ دیکھیں کوئی معنی نہیں تھی ویلیو نہیں تھی. ہم یہ نہیں کہتے ہم نہ رجب بٹ کی فیور کر رہے ہیں اور نہ ان کی جیسے آپ نے مجھ سے کوشچن کیا عام آدمی اور ہاں وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں نا عام آدمی والا میں نے اگر نہیں سمجھ آئی لوگوں کو میں پھر سمجھا دیتا ہوں کہ یہ روٹین میں ایف آئی آرز ہوتی ہیں ہراسمنٹ کی ریپ کی آتی ہیں اس کو پولیس اس طرح سے دیکھتی ہے. چونکہ یہ رجب بٹ کے اوپر تھی اور اصل میں دیکھا جائے ٹارگٹ ہی رجب بٹ کو کیا گیا تھا یوں لپوٹ کے اگر وہ آپ اس کا کنٹینٹ دیکھیں تو یہ ایک ہائی پروفائل تھا. ہائی پروفائل مین یہ ہے کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہے اور سیلیبریٹی بھی چھوٹی بڑی نہیں مطلب ینگسٹر میں ایکسٹینڈنگ ہے اس کے فالوورز ہیں میں مانتا ہوں کیئرفل ایگزامینیشن بہت ضروری ہے اس کی ضروری تھی وہ ہوئی ہے اس کے اندر وہ میرٹ پہ ہوئی ہے. اس میں لوگ یہ بھی بات کریں گے کیونکہ وہ رجب بٹ تھا یہ نہیں بات یہ کہ کیس ہائی پروفائل ہو گیا نظروں میں ہے تو اس میں کوئی غلطی خرابی کہیں سے بھی نہیں ہو سکتی کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ پولیس بھی کرے گی اس کو جانچنے والی بڑی دنیا یعنی کہ یہ میرٹ کے اوپر دیکھا گیا کہ میرا تو یہ خیال ہے کیونکہ اس لیول کے کیسوں میں کوئی 2 نمبری ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہو گیا زبردست. سر موونگ آن ثنا یوسف کے کیس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ شیئر کیجیے. سنا ہے کہ جو ملزم ہے اس نے میڈیا سے گفتگو کی ہے کیا گفتگو کی ہے یہ بتائیے. کیا بشرا تم نے دکھی کر دینا ہوتا وہ اتنی پیاری معصوم سی بچی تھی اس کا آئی کارڈ بھی بننا تھا اس کی جو برتھ ڈے تھی وہ اس کی برتھ ڈے آخری برتھ ڈے ثابت ہوئی اور ایک شفاق قسم کے شخص نے مینٹلی دماغی مریض نے اس کو کیا نام تھا اس کا جو بھی نام تھا اس نے اس بچی کو جا کے اس کے گھر میں داخل ہو کے اس کو مار دیا. اب اس کے اوپر میں بات کروں نا میں اکثر دیکھتا ہوں میں بڑے بڑے سمجھدار سے جو اب ہمارے ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر ہیں کرائم پہ کام کرتے ہیں میں ان کی دیکھتا ہوں کئی دفعہ نظر پڑ جاتی میں دیکھ لیتا ہوں تو میں سم ٹائم دیکھتا ہوں اپنے ویوز کے لیے وہ عجیب و غریب سی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور میں دیکھیں ہم جرنلزم کرتے ہیں نا ہمیں شروع میں سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے ہر نئی بات ایک خبر ہوتی ہے ہر نئی بات وہ خبر ہوتی ہے. اب اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا باعث نہیں ہونا ہوتا ٹھیک ہے نا. دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی خبر کوئی ایسی انفارمیشن کو اس طریقے سے نہ پیش کریں جو بگاڑ پیدا کرے رائٹ یا کسی کی فیملی کو ڈیمیج کرے کسی کا امیج بیڑا گر کرے یا کسی مذہبی انتشار پیدا کرے کسی کی دل آزاری کرے. یہ بھی ایک جرنلسٹ کے اوپر ہوتا ہے. یہ نہیں بات کہ میں اکثر میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں میں کسی کا نام لینے سے نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں کیونکہ خبر ہے تو میں نے دینی ہے. او بھائی 4-5 دن ہوئے ہیں تمہیں مطلب 4-5 دن سے مطلب 4-5 سال ہوئے ہمیں 20 سال 25 سال ہو گئے ہم نے جرنلزم پڑھا اور ہم نے انٹرنشپ کے بعد رپورٹنگ کی ہم نے پروسیس سے گزرے. آپ نے مائک کو لیا ڈیجیٹل میڈیا اب آ گیا اچھی بات ہے میں بھی اس پہ ڈیجیٹل میڈیا پر ہی بات کر رہا ہوں لیکن آپ کم از کم خدا کا واسطہ ہے آپ یہ چیز تو دیکھ لیں کہ آپ کس طرح گفتگو کر رہے ہیں. رائٹ تو یہ اتنی بڑی جو میں نے مجلس پڑھ دی اس کے پیچھے کچھ چیز ہے. جب میں نے ابھی آپ نے ثنا یوسف کی بات کی تو میں نے 1-2 لوگوں کو اس کے اوپر کمنٹس کرتے ہوئے دیکھا. وہ ایک دن پہلے اس کی پیشی تھی ثنا یوسف کے ملزم کو پولیس نے پیش کیا پروسیکیوشن نے پیش کیا اس کا مزید ریمانڈ نہیں مانگا 3 روزہ ریمانڈ تھا جو آخری جس میں انہوں نے اس سے موبائل فون ریکور کرنا تھا جسمانی ریمانڈ کے بعد. تو عدالت نے اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا. اب عدالت کے اندر اس نے جب گیا تو اس نے کہا جی مجھے جو ہے نا میری فیملی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. عدالت کو اس کے اوپر توجہ نہیں کی
اور اس نے کہا جی مجھے ملنے نہیں دیا تھا. اب تو ظاہر عدالت نے کہا جی آپ کو جوڈیشل کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ جو مرضی جو ملے. اب پولیس کے ایک SOP سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو اس میں لوگوں کی آ کے مشورے نہیں چلتے ہوتے. وہ پولیس نے اس بندے سے کی انویسٹیگیشن. اس نے کہا جی میں نے میڈیا سے بات کر دی ہے, اس کے اوپر بھی توجہ نہیں دی. بہرحال جو اس نے گفتگو کی اس نے عدالت میں یا باہر, اس نے یہ کہا جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر بتا رہے ہیں بڑے طریقے سے کہ ایک نئی بات کر دی, بڑی یہ بات کر دی کہ اس نے کہا جی مجھے اس کو گولیاں مارتے کسی نے دیکھا تو ہے نہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جو قاتل ہے وہ جس پکڑا گیا رنگیا تو پکڑا گیا, پولیس نے پوری محنت کر کے پکڑا, اور وہ موبائل فون لے گیا تھا, اتنا عقل مند تھا, پتہ نہیں کیا مائنڈ میں تھا اس کا, موبائل فون میں سے کیا ڈیلیٹ کرنا تھا, اس ثنا کا بھی لے گیا تھا اور اپنا بھی لے گیا تھا. وہ سارے پولیس نے برآمد کر لیے, اس میں سے ساری چیزیں نکل آئی, اور انہوں نے اپنے سارے بیانات دیے. پولیس کی ریمانڈ میں بغیر مار کھائے یہ سارے کچھ بتایا, نہ پولیس نے اسے مارا, ٹھیک ہے, نہ مارا نہ کچھ ہوا, پکڑا گیا آرام سے ہر چیز ماننے کے بعد. اب اس کو ٹیکٹڈ آ رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کا رائٹ ہے, اس کے والدین کا بھی رائٹ ہے, ان کا حق ہے ایک کہ اس کو وہ سیف کر سکیں اور وہ اپنی بچاؤ میں کچھ بھی بولے. لیکن میرے سمیت جو باشعور جو لوگ ہیں جو جرنلزم کرتے ہیں وہ لوگوں کو ان کو تو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا بات کو کس بات کو کیا ہائی لائٹ کرنا ہے. ایک یہ بات کہ ایک نئی بات کر دی, ایک نیا انکشاف کر دیا, یہ کیا بکواس ہے. وہ بھائی جس نے قاتل ہے اس نے کبھی کہنا میں نے مارا ہے, اس نے تو کہنا جی میں تو بے قصور ہوں. ہر قاتل نے, ہر ملزم نے یہی فرمانا ہوتا ہے, یہی بکواس کرنی ہوتی ہے, یہی اس نے بھونکنا ہوتا ہے, جو کہہ لیں اس کو کہ جی میں بے گناہ. کسی کی جان لیتے ہوئے جان لے لی اس نے, مینٹلی اس کی حالت خراب تھی. کہ کیا مسئلہ تھا کہ اس لڑکی نے کہا نو, اس نے کہا نہیں میں تم سے ریلیشن نہیں بنا سکتی. اس کے بعد کہانیاں آ رہی ہیں, اس نے اس کو یہ کہا تھا, اس نے اس کو یہ کہا تھا, وہ اس کے ساتھ یہ تھا. بھائی سمپل سی یاد میں پھر تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں. جب وہ بچی نے اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈالنی شروع کی, چھوٹی ایج کی لڑکی تھی, خوش شکل تھی, پیاری تھی, یہ صاحب نے فیصلہ آباد سے اس لڑکی کو دیکھا, اس کو اس نے اپروچ کیا سوشل میڈیا کے تحت. اس نے کہا جی میں سوشل میڈیا پروموٹر ہوں, میں آپ کو ایڈ برا لے کے دوں گا, آپ کو پروموشن لے کے دوں گا. تو اس نے اس کو 1-2 پروموشن بھی لے کے دی, لیکن وہ لڑکی کا اس سے وہ ایک پروفیشنل ریلیشن تھا. اب وہ لے بیٹھا, اپنا دماغ لے بیٹھا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ میرا تعلق بنے, ریلیشن بنے. وہ لڑکی کی ابھی سٹارٹنگ تھی, ابھی اس نے پڑھنا تھا, ڈاکٹر بننا تھا, لائق لڑکی تھی, اس کا ابھی آئی کارڈ بننا تھا. اس کی جو برتھ ڈے اس نے منائی, اس کی آخری برتھ ڈے, اس سے برتھ ڈے تک میں نے اس کو نہیں بلایا اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے. اب وہ پلان کر کے, گن لے کے, وہ پورا ٹارگٹ کر کے وہ وہاں پہنچ گیا. اور میرے دوست, کئی ہمارے دوست جو میڈیا پہ بات کرتے ہیں, وہ یہ تو سوچیں کسی کی بیٹی اس نے مرڈر کی ہے. آپ اور میں عدالت فیصلہ کرے گی وہ کیا ہے, کون ہے کون نہیں ہے. لیکن آپ یہ کیا کہ نئی بات, وہ ملزم تو کہنا میں نہیں مارے, وہ تو ڈیفنس ٹیکٹکس وہ اب جیل چلا گیا, اب جیل چلا گیا, تازہ ترین یہ ہے وہ جیل چلا گیا. اب پروسیکیوشن پولیس جو ہے نا اس کا چلان تیار کرے گی, چلان تیار کر کے وہ عدالت میں پیش کرے گی, پھر اس کے بعد عدالت اس کا ٹرائل شروع کرے گی. سر یہ بتائیے, روز ایک نیا پولیس مقابلہ سامنے آتا ہے, آج پھر ایک نئے پولیس مقابلے کی خبر سامنے آ رہی ہے, آخر ماجرا کیا ہے, آپ کی کب سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو انکاؤنٹر کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں, لیکن یہ بات ہم جتنی بھی کریں کم ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے. آپ میرا خیال ایک پولیس مقابلوں پہ ہم ایک پورا پوڈ کاسٹ کریں جی. لیکن ابھی آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. یہ آپ نے آج کی جو خبر ہے کہ CCD نے کانا کے علاقے میں ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلے میں کے دوران زیر حراست سنگین میں ملزم وہ, یعنی کہ آپ پھر سے یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکو کو چھڑانے کے لیے اس کے ساتھی آئے اور پولیس مقابلے میں مارے گئے. ہاں, یہ وائی دس, مطلب کہ ہمیشہ سے سٹوریز ایسی ہی کیوں آ رہی ہے پولیس مقابلے میں؟ اب دیکھیں یہ اللہ جانتا ہے, اور یہ مارنے والوں کا معاملہ جانتا ہے, وہ جانتے ہیں. جو ہمارے سامنے جو انفارمیشن آتی ہے, جو ہمیں پتہ چلتی ہے, وہ یہی انفارمیشن ہے. وہ کیا انفارمیشن ہے؟ یہ صاحب جو بھی ڈاکو تھے, یہ پولیس کے پاس تھے. ان کا نام, ملزم کا نام آصف تھا, جسمانی ریمانڈ پر تھا. گزشتہ روز پولیس آصف کو ریکوری کے لیے, ڈاکو چور تھا, ڈکیتیاں ڈالتا تھا اور بڑی سنگین واردات میں ملوث تھا, کہ کانا کے علاقے ہلوکی میں ریکوری کے لیے لے کے جا رہے تھے. اس کے ساتھیوں نے آصف کو چھڑانے کے لیے, یہ پولیس کی FIR بھی اس کے اوپر درج, یہی ہے جو خبر ہے, یہی چیز ہے. FIR بھی درج ہو گئی اور پولیس نے اس کو پکڑا. لیکن میں ایک پرانی بات بتاتا ہوں. ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں, ابھی بھی حیات ہیں,
تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ایسے ایک انکاؤنٹر پولیس مقابلہ ہوا. میں نے کہا یہ آپ پولیس مقابلہ کیوں کرتے ہیں, بندے کو پکڑیں اور اس کو عدالت کے حوالے کریں, ٹھیک ہے, آپ بڑے انکاؤنٹر بڑے ناجائز کرتے ہیں, کیونکہ ایک انکاؤنٹر ہوا تھا ناجائز, میں وہ بھی بتاتا ہوں جی جو بتائیے. میرے علم میں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا, اس کے بارے میں انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا یہ والے جو تم بتا رہے ہو 4 بندے مارے, میں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا دیکھو مجھے ایک واقعہ میں تو بتاتا ہوں. کہتا ہے ایک گھر ہے, گھر کے اندر یہ 4 ڈاکو جاتے ہیں, 4 ڈاکو جاتے ہیں گھر میں, گھر کا سربراہ بھی ہے, اس کی وائف بھی ہے, اس کی 2 بیٹیاں بھی ہے, اس کی بہو بھی ہے, یہ سب لوگ ہیں. تو یہ 4-5 جاتے ہیں, ان کو گن پوائنٹ پہ یرغمال بنا لیتے ہیں, تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو مجھے بتاؤ ان کے ساتھ جب وہ یہ بات بتا رہے تھے تو میری فیلنگز اور میرے کان, مطلب مجھے غصہ آ رہا تھا. یہ آج سے کوئی 20-25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب انہوں نے یہ مجھے بات بتا رہے تھے تو مجھے خود سے غصہ آ رہا تھا. تو کہہ رہے بتاؤ کیا کرنا, کیا کرتے, میں کو مار دینا چاہیے سر. اچھا, اب یہ انکاؤنٹر جو ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ تر, یہ یقین کر لیں, یہ کسی ٹیچر کے نہیں ہوتے, کسی شریف آدمی کے نہیں ہوتے, یہ گینگسٹر اور یہ نصور جو لوگ ہوتے ہیں انہی کے ہوتے ہیں, انہی کے انکاؤنٹر. اب اس میں ایک سوال تھا آپ کا, ایک جو چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں, یہ آپ کا خیال ہے کہ معصوم لوگوں کے ہوتے ہیں. اب یہ انکاؤنٹر میں نہیں بولوں گا کہ یہ پولیس نے غلط مقابلہ کیا, کیونکہ ایک ایف آئی آر ہے, میرے پاس ثبوت نہیں ہے, وہ اس لیے مبینہ پولیس مقابلہ کہتے ہیں. اور پولیس نے یہ دیکھیں, ایک قانون میں ایک گنجائش ہے کہ یہ جو پولیس کی ایف آئی آر ہے, اس میں اس نے لکھا ہے اس کے ملزم کے, یہ والی اس کے انکاؤنٹر کی, کہ اس کو لے کے جا رہے تھے, اس کو چھڑانے کے لیے لوگ آئے, انہوں نے فائرنگ کی, تو انہوں نے فائرنگ کی, انہی کی فائرنگ سے مار گیا. پولیس نے تو اپنا بچاؤ کرنا ہے نا, سیلف ڈیفenس کا قانون تو ہے نا, تو پولیس سیلف ڈیفenس کا جو ہے وہ والا وہ اپنے ساتھ لیتی ہے. تو میں وہ دوسری بات بتا, بے گناہوں والی بات, یہ بات ہے 2000 پہلے کی, 90s کے دور کی نا. ہمارے ایریا میں ایک دوست تھے, ہمارے دوست بڑے شریف لوگ تھے, وہ رہتے تھے. تو وہ ایک دن نا رات کو مجھے آیا, اس نے کہا جی نواں کوٹ میں نا, یہ پرانی بات بتا رہا ہوں, نواں کوٹ میں نا بھائی کو پکڑا ہوا, ہم اس کو کھانا دینے گئے تھے, تو بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ نا انہوں نے صبح فجر کا مجھے مار دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو کوئی کانسٹیبل وغیرہ, انہوں نے کہا جی کر لو, جو کچھ کر سکتے ہو. تو رات کو 12-1 بجے وہ میرے گھر آئے, میرا دروازہ کھڑکایا, وہ آئے, میں سویا ہوا تھا اس وقت, اس دن جلدی سو گیا تھا, 1 بجے کا ٹائم تھا, ویسے ہم 12-1 بجے 2 بجے سوتے تھے, میں جلد سو گیا تھا. مجھے آیا, میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو مجھے آیا کہتے ہیں جی وہ میرے بھائی کو ایسے مارتے. میں کیا ہوا, کہتے ہیں میں کھانا دے کر آیا ہوں, کہتے ہیں ہاں کھانا دے. میں تم بھائی کو ملے ہو, کہتے ہیں ہاں ملے ہو. میں نے کہا یار ایسے تھوڑی ہوتا ہے, کیوں ماریں گے. اچھا, اس لڑکے کو میں بھی جانتا تھا, ان کے بھائی, ٹھیک ہے, مجھے پتا تھا کہ وہ کیا ہے, کہ مطلب ایسا کرمینل نہیں ہے کہ اس کو مار دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں اس کو مار دیں گے. میں نے کہا اچھا, میں کہا یہ ہو نہیں سکتا یار, مار دیں گے. خیر, میں نے کہا نہیں یار صبح چلتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو میں نے ان کو ٹال دیا. فجر کی نماز کے بعد صبح ابھی روشنی, سورج صحیح طریقے نکلا, پھر دروازہ کھڑکنا شروع کر دیا. وہ اس کی والدہ, اس کی بہن, مجھے جب بھی یاد آتا ہے نا تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. سب رو رہے, ان کے مار دی. ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی کہ یہ پولیس انکاؤنٹرز کے پلانڈ ہوتے ہیں, اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز پاسٹ میں کی ہوئی ہے, اس کو روکنے کے لیے, اس کو سنب کرنے کے لیے. یہ میں نے واقعہ, میں کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. میرے پاس یہ لوگ موجود ہیں, وکٹم موجود ہیں, میرے دوست ہیں یہ. اور ایک واقعہ میں اور آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی سوڈیوار میں ایک لڑکا تھا, اس کا نا میرے چھوٹے بھائی کا کلاس فیلو تھا جی. لیکن وہ یہ تھا کہ علاقے میں جو کنٹوٹے بدماش جیسے نا, علاقے کے پہلوان, ان کی بات کو وہ نہیں سمجھتا تھا, کچھ بھی ان کا تابع نہیں تھا. ان کو اس سے بڑا وہ تھا کہ اس سے خائف تھے. وہ لڑائی جھگڑا ہونا, اس نے ان کے لڑکوں کو پیٹ دینا, مار دینا, ان کو پھینٹی لگا دینی, ان کو کٹ لگا دینی. ان کی رٹ وہاں پہ علاقے میں کمزور ہو رہی تھی. انہوں نے اس کو پکڑوا دیا. تو مجھے میرے اس کے بھائی وغیرہ نے, میرے بھائی سے رابطہ کیا, میرے بھائی نے میرے سے بات کی. چھوٹے بچے تھے وہ, یہ 9th-10th کے بچے تھے, چھوٹے سے ینگ ہو رہے ہیں جو. اس نے مجھے کہا جناب ایسے ایسے خرم کو پکڑا ہوا.
تو یہ ہے کہ اس کو مار دیں گے انکاؤنٹر. جی چونکہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا تھا, میں اسپیئر نہیں کر سکتا تھا. میں نے بس اس سے کچھ دیر پہلے میں نے اس کو سیریسلی لیا. میں فوراً چلا گیا سبزہ زار تھانے, وہاں پہ ڈی ایس پی نواں کوٹ بیٹھتے تھے, اور سبزار ادھر سبزہ کے مقصود میمن نام تھا ان کا, مقصود میمن اے ایس پی مقصود میمن, اور آج کل وہ ایڈیشنل آئی جی ہیں سندھ میں لگے ہوئے ہیں, بڑے زبردست آنےسٹ آدمی. تو میں نے ان کو جا کے بولا کہ یار یہ فلانا بندہ. اس نے کہا اچھا نہیں مجھے پتا نہیں, میں چیک کرتا ہوں. انہوں نے اپنے بندے کو بلایا, اس نے آ کے بریفنگ دی, انہوں نے بتایا, اس نے کہا قریشی صاحب اس کے اوپر یہ ڈکیتی, اس کے اوپر یہ چوری ہے, اس کو فلانی. میں نے سے کہا میرے بھائی یہ اس کے اوپر یہ وجہ ہے, اس کے اوپر ڈالی جا رہی یہ ڈکیتیاں دیکھ لو, اس بچے کی تو ایج یہ ہے یہ, اور یہ 6 سال پرانا واقعہ ہے, کیا 9 سال کی عمر میں اس بچے نے ڈکیتی کی تھی؟ کہتا ہے میں کہ 9 سال کی عمر میں 4 بندوں کو زخمی کر دیا تھا. میں کہ یہ والی ڈکیتی دیکھو یہ 3 سال پرانی, یہ اس کے اوپر ڈالی ہوئی یہ ساری ڈکیتیاں, اور بچے کی عمر دیکھو اس کی کتنی ہے, وہ 16-17 ایئرز اولڈ. کہ تم بات ٹھیک ہے, مسئلہ کیا؟ میں نے اس کو بتایا ہی بات. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, اس نے اس کو بلایا, اس سے کہا دی اچھا یہ واقعہ تر انکاؤنٹر ہونا تھا اس کا, رائٹ ہونا تھا, اور یہی کہانی ہونی تھی. لیکن میں کہتا ہوں مقصود میمن اتنا زبردست پولیس آفیسر, انویسٹیگیشن پھر زیادہ ضروری ہے نا کہ آپ ایک بار اچھی طرح, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, مقصود میمن صاحب اتنے زبردست آفیسر, مجھے مزہ آیا. ینگ تھے وہ, مطلب یہ 20 سال پرانی بات ہے, تو ینگ آدمی تھے, اور انہوں نے ان کو سختی سے کہا, اور اس کے اوپر جو ناجائز پسٹل وغیرہ کا جو کیس ڈالا, اور وہ اگلے دن اس کی بیل ہوئی. تو وہ ہمارا انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا. یہ لوگ بھی, اس کی فیملی بھی موجود ہے. تو اس طرح کے واقعے بھی ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو لیکن یہ سی سی ڈی جو کیس ہے, یہ جو پولیس مقابلے میں جو بندہ مارا ہے ملزم آصف, اور یہ یقیناً اس کے ساتھی اس کو چھڑانے آئے ہوں گے, اور پولیس مقابلے میں مارا گیا, کیونکہ اس کا ریکارڈ ہے. اور مجھے یہ سیل ظفر چٹھا صاحب پہ میرا خیال, میں ان کو ابھی تک جتنا میں جانتا ہوں تو کسی بے گناہ کو وہ انکاؤنٹر نہیں کریں گے. جیسا کہ وہ رات کو 12 بجے والا قصہ تھا, جیسے میں نے ایک بندے کو خرم کی جان بچائی, لیکن خرم کے ساتھ ایک بڑا زیادتی ہوئی. خرم اس کے کوئی سال بعد یہ کیمپس اسکول کے اوپر پنجاب یونیورسٹی کی بس کے نیچے آ گیا تھا, موٹر سائیکل پہ جاتا, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.